Good evening, children. Welcome back to my YouTube channel Urdu Safar. Today we are going to read our new lesson वालदैन के हुकूक, Rights of Parents, lesson number 22 and page number 92. सबक का नाम है वालदैन के हुकूक. किताब हम पढ़ने जा रहे हैं. हमारी किताब हिस्सा शशुम 6th क्लास की. सबक नंबर है 22 और सफ़ा नंबर है 92 यानी 92. अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए. हम इसकी रीडिंग शुरू कर रहे हैं. अल्लाह ताला के हुकूक के बाद सबसे ज़्यादा हुकूक माँ बाप के हैं. अल्लाह ने उनके हुकूक सब पर इसलिए मुकद्दम रखे हैं कि इन्हीं दोनों हस्तियों ने हमारी पैदाइश की पहली घड़ी से सने शऊर तक पहुँचने तक हमारे दुख सुख को अपना दुख सुख समझा, हमारी तरबियत की, हमें दीन की तालीम दी ताकि हम अपने अल्लाह के हुकूक और अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक समझ सकें और इस दुनिया की ज़िंदगी में कोई ऐसी बात ना करें जो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो. ठीक है. इसमें पहले पैराग्राफ में ये बताया गया है कि अल्लाह के हुकूक सबसे पहले ज़रूरी हैं, उसके बाद आते हैं माँ बाप के हुकूक. दुनिया में बाकी लोगों के हुकूक बाद में हैं और अल्लाह ताला के इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि उन्हीं दोनों हस्तियों ने हमारे पैदा होने के बाद से हमारे समझदार होने तक हमें जो है हर बात को समझाया, दुख सुख को अपना दुख सुख समझा और हमें अल्लाह ताला से पहचान कराई, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतारिफ़ कराया. तो आप सबको भी कहना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हमें जो है ऐसी बातें बताएं कि हम अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कोई बात ना करें. हमारी वालदा ने हमें अपने पेट में 9 महीने तक रखा. इस मुद्दत में उन्होंने 20 किस्म की तकलीफ़ें उठाईं. हमारी माँ ने हमारी देखभाल करने और हमें आराम पहुँचाने में कोई कोताही ना की. उन्होंने हमारी खातिर अपना ऐशो आराम तज दिया यानी छोड़ दिया. कोई ग़िज़ा ऐसी ना खाई कि जिसके बाइस हमें नुकसान पहुँच जाए. इसके अलावा हमें नजासतों से पाक करना, हमें सर्दी गर्मी से बचाना, हमारी छोटी से छोटी तकलीफ़ में बेचैन होकर दवा इलाज की फ़िक्र करना, ये सब हमारी माँ के मामूलात में दाखिल था. इसमें हमारी ये बताया गया, आपने अक्सर सुना होगा जैसे जो बच्चे छोटे होते हैं उन मदर्स को कहा जाता है ये मत खाओ, आपको नुकसान करेगा, बच्चे को भी नुकसान करेगा. तो मतलब माँ जो है अपने खाने पीने की पसंद की चीज़ें भी अपने बच्चों के खातिर छोड़ देती है और सारे ऐशो आराम छोड़ देती है. और नजासतों से पाक करना, ये तो सब देखी हुई बात है कि वॉश कराना, नहलाना धुलाना, अगर बच्चे के कुछ भी हो, कपड़े चेंज करना, उसको जो है अच्छा सा करना, बिल्कुल नहला धुला के साफ़ सुथरा करना, अच्छे कपड़े पहनाना, ये सब माँ की जिम्मेदारियाँ होती हैं. हमारे वालिद ने भी हमारे लिए कुछ कम मेहनत ना की मेहनत नहीं की. हमारी ज़रा सी बीमारी में उनकी दौड़ धूप, हमारी मामूली चोट पर उनकी बेचैनी, हमारी जा बेजा ज़िद पर उनका तहम्मुल, ये सब वो बातें हैं जो एक बाप ही कर सकता है. फिर जिस दिल सोज़ी और मोहब्बत और हमदर्दी से उन्होंने हमारी तालीम व तरबियत का बंदोबस्त किया और हमारी आइंदा ज़िंदगी के लिए जितने बेहतर मंसूबे तैयार किए, क्या बाप के अलावा किसी दूसरे शख्स से भी इसकी तवक्को की जा सकती है? ये भी हमारी देखी हुई बात है. हम घरों में देखते हैं कि बाप जो है अपने बच्चों का कितना लाड प्यार करते हैं, उनकी ज़िद्दें पूरी करते हैं, उनकी ख्वाहिशात पूरी करते हैं, और फिर उनकी ज़रा सी चोट लग जाए या कुछ हो जाए तो कैसे उनके लिए कोशिशें करते हैं. और ये जो है सबसे अच्छा जो तोहफ़ा होता है माँ बाप की तरफ से बच्चों के लिए, वो वही होता है कि उनको अच्छी तालीम व तरबियत दें. ठीक है. और फ्यूचर के लिए अच्छे मंसूबे बनाते हैं, उनको अच्छी जो है एजुकेशन देते हैं. सब काम ये बाप करते हैं. सच तो ये है कि हम वालिदैन के हुकूक से कभी ओहदा बरआ नहीं हो सकते, ना हम उनकी बेपनाह मोहब्बत और ला इंतहा इनायत का शुक्रिया अदा कर सकते हैं. वालिदैन के एहसानात को हम शुमार भी नहीं कर सकते. इसीलिए अल्लाह ताला ने माँ बाप का बड़ा दर्जा रखा है. हुक्म है कि वालिदैन के किसी हुक्म पर नाराज़ ना हो. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि नमाज को वक्त पर अदा करना और माँ बाप से हुस्न सलूक ये सब नेकियों से बढ़कर है. इससे हमें मालूम हुआ कि अल्लाह का हक़ अदा करने के बाद हमें अपने माँ बाप के हुकूक अदा करने चाहिए. ठीक है. ये 2 अच्छी नेकियां भी हमें पता चल गई. इंशाल्लाह हम इस पर अमल करेंगे. नमाज को वक्त पर अदा करना और अल्लाह ताला ने हमें बताया माँ बाप से अच्छा बिहेवियर जो है ये सब नेकियों में बढ़कर है, बेस्ट है, अफजल है. औरत फितरी तौर पर कमज़ोर पैदा की गई है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे मोहब्बत का जो बेशबहा ख़जाना अता किया है, यही उसकी ताकत है. इसी ताकत के बल पर वो सख्त से सख्त हालात में भी अपने बच्चे की परवरिश करती है. वो बच्चे की हिफाजत और उसके आराम और राहत का ख्याल करके हर तकलीफ़ बखुशी गवारा कर लेती है. एक औरत का अपने बच्चे से बेपनाह मोहब्बत करना ही वो बड़ी सिफ़त है जो बाप के मुकाबले में माँ के हुकूक ज़्यादा साबित करती है. हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर माँ बाप
دونوں ساتھ آواز دیں تو پہلے ماں کی بات سنو پھر باپ کی، یعنی ماں کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرو اور اس کا زیادہ سے زیادہ کہنا مانو۔ ایک بار ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ کون مستحق ہے، مطلب میں سب سے اچھا سلوک کس کے ساتھ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے کہا اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا تیری ماں۔ اس نے کہا پھر اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ چوتھی بار اس کے دریافت کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی خدمت اور اس کا حکم بجا لانے میں ہمیں جنت کی خوشخبری دی ہے اور فرمایا ہے جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی صرف اسی وقت جائز ہے جب ان کا حکم اللہ اور رسول کے احکام کے خلاف ہو، صرف اسی صورت میں ان کی نافرمانی کی جا سکتی ہے، باقی سارے معاملات میں ان کی فرما برداری ضروری ہے۔ دیکھیں اس میں یہ بتایا گیا کہ ویسے تو عورت جو ہے فطری طور پر کمزور پیدا کی گئی ہے پہلے پیراگراف میں، لیکن اللہ تعالیٰ جب وہ مدر بنتی ہے نا تو اس کے اندر ایک الگ سی طاقت آ جاتی ہے اور وہ ساری تکلیفیں برداشت کر لیتی ہے اپنے بچے کی خاطر۔ اب لاسٹ پیراگراف دیکھتے ہیں، مگر غور کرو کہ آخر ہمارے حصے میں ماں باپ کی محبتوں کا بے شبہ خزانہ کیسے آیا؟ بچپن میں ہمارے وجود سے ان کا کیا فائدہ تھا کہ ہماری خاطر انہوں نے اپنا دن کا چین اور رات کا آرام ترجیح دیا، اپنی ضروریات پر ہماری ضروریات کو ترجیح دی اور ہماری تکلیف پر وہ بے چین ہوا کیے۔ اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ہاں دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی بے پناہ محبت کام کر رہی ہے، اسی نے ہمارے ماں باپ کے دلوں میں ہماری محبت ڈالی۔ اسی لیے سب سے پہلے اللہ کے حقوق واجب ہیں کہ اس نے ہمیں ماں باپ جیسے شفیق و مہربان پرورش کرنے والے دیے۔ اس کے بعد ماں باپ کے حقوق واجب ہیں کہ انہوں نے ہزاروں طرح کی تکلیفیں جھیل کر ہماری پرورش و پرداخت کی تاکہ ہم دنیا میں جب تک رہیں اللہ کے فرما بردار بندے بن کر رہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی پہلے اللہ کے حقوق ہیں کہ اللہ جو ہے نے ہمیں پیدا کیا، دنیا میں بھیجا اور اللہ نے ہمارے پر رحم کیا اور رحم جو ہے وہ ماں باپ کے دلوں میں ڈالا، تبھی پھر انہوں نے ہماری اچھی پرورش کی۔ تو پہلے اللہ کے حقوق اور پھر ماں باپ کے حقوق، اور اس کے بعد دنیا میں جتنے لوگ ہیں وہ۔ اور ہماری جو یہ ہے کہ شریعت ہے بس یہی ہے کہ اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق یہ ہمیں ادا کرنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کرنا چاہیں تو کر بھی سکتے ہیں، مگر بندوں کے حقوق کے بارے میں تو بہت سختی سے جو ہے نا سوال کیا جائے گا۔ آگے آپ کا یہ ہے الفاظ معنی ہیں اور سوال جواب ہیں، تھوڑے سے واحد جمع جملے وغیرہ ہیں، اور جو لاسٹ کا کام ہے وہ ایک الگ ویڈیو میں کریں گے ہم، کیونکہ پھر کام آپ کا بہت زیادہ ہو جائے گا۔ چلیں سبق نمبر 22 والدین کے حقوق، الفاظ معنی۔ حقوق حق کی جمع، مقدم وہ کام جسے پہلے کیا جائے، واجب لازمی۔ ہستیاں پرسنالٹیز شخصیات ذاتیں، گھڑی پل لمحہ، سن شعور سمجھدار ہونے کی عمر، دکھ تکلیف سکھ خوشی آرام، کوتاہی کمی، ترج دینا چھوڑ دینا، دست بردار ہونا، باعث وجہ، نجاست گندگی پاک کرنا صاف کرنا، تربیت تعلیم پرورش تعلیم و اخلاق اور تہذیب، تربیت میں سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ معمولات معمول کی جمع، روزمرہ کا کام کاج۔ دوڑ دھوپ فکر میں محنت کرنا، جا کا مطلب ہے جائز صحیح، جا کا مطلب جگہ بھی ہوتا ہے، بیجا یعنی غلط، تحمل برداشت، دل سوزی غمخواری ہمدردی، ہمدردی رحم دلی، بندوبست انتظام، آئندہ آنے والی، بہتر اچھے، منصوبے پلان، توقع امید، عہدہ برآ ہونا، عہدہ میں ہے بھی آئے گا، عہدہ برآ ہونا، فرض ادا کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ چھوٹی سی مسٹیک آپ صحیح کر لیجیے گا۔ بے پناہ بہت زیادہ، لا انتہا جس کی کوئی حد نہ ہو انتہا نہ ہو، بیشبہ یعنی قیمتی نفیس، عنایت مہربانی، خزانہ مجموعہ یا قیمتی چیزیں، بل پر بھروسے سے قوت سے، بخوشی خوشی سے، گوارا کرنا ماننا منظور کرنا یا برداشت کرنا، صفت خوبی مستحق حقدار، دریافت پوچھنا، حکم بجا لانا حکم ماننا کہنا پورا کرنا، احکام حکم کی جمع بھی ہے اور اس کا مطلب ہے فرمان، ترجیح فوقیت پرداخت پرورش درستی محافظت خبرگیری، واجب لازم ضروری شفیق شفقت والے، معاملات کام شمار کرنا گننا، یہ معاملہ کی بھی جمع ہے، معاملہ یعنی کام۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گئے ہیں آپ کے الفاظ معنی۔ پہلے اپنا یہ سب کام کریں گے، مشق سوال جواب۔ سوال نمبر 1، اللہ کے حقوق کے بعد ماں باپ کے حقوق کیوں مقدم ہیں، مطلب کیوں ضروری ہیں؟ پہلے اللہ کے حقوق ہیں، اللہ کے رائٹس، اس کے بعد ماں باپ کے یعنی پیرنٹس کے۔
اللہ کے حقوق کے بعد ماں باپ کے حقوق اس لیے مقدم ہیں کہ ان دونوں ہی نے پیدائش سے لے کر سن شعور تک ہمارے دکھ سکھ کو اپنا دکھ سکھ سمجھا، ہماری تربیت کی اور ہمیں اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق سمجھائے۔ رسول کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم لکھ لیجیے گا۔ ماں اور باپ کے حقوق میں سے ماں کے حقوق کو کیوں ترجیح حاصل ہے، مطلب فوقیت حاصل ہے، کیوں اس کو زیادہ امپورٹنس دی گئی ہے؟ ماں کے دل میں محبت کا خزانہ ہے، وہ بچے کی حفاظت آرام کا خیال کر کے ہر تکلیف منظور کر لیتی ہے، بچے کی پیدائش سے قبل بھی تکلیفیں برداشت کرتی ہے، اس لیے ماں اور باپ کے حقوق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے حقوق کو ترجیح دی۔ سوال نمبر 3، والدین کے ہم پر کیا کیا حقوق ہیں، ہم ان کی خدمت کس طرح کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم اپنے والدین کی بے پناہ محبت عنایت کا نہ شکریہ ادا کر سکتے ہیں، نہ ان کے احسانات کو گن سکتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ان کے حقوق کبھی پوری طرح ادا ہی نہیں کر سکتے، اتنے زیادہ حقوق ان کے ہیں۔ ہمیں ان کی خدمت اسی محبت اور جذبے سے کرنی چاہیے جیسے انہوں نے ہماری کی۔ ان کا ہر حکم ماننا ہے سوائے اس کے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے خلاف ہو۔ سوال نمبر 4، والدین کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کیا ارشادات ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ماں باپ دونوں ساتھ آواز دیں تو پہلے ماں کی بات سنو پھر باپ کی۔ ایک بار ایک شخص نے پوچھا کہ میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ کون مستحق ہے، یعنی کون حقدار ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار تیری ماں اور چوتھی بار پوچھنے پر تیرا باپ فرمایا۔ ایک اور جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ نماز کو وقت پر ادا کرنا اور ماں باپ سے حسن سلوک یہ سب نیکیوں سے بڑھ کر ہے۔ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، یہ بہت اچھی حدیث ہے، یہ آپ یاد کر لیجئے گا، چھوٹی سی ہے اور بہت اچھی ہے یہ۔ سوال نمبر 5، والدین پر اللہ تعالیٰ کا حق کیوں مقدم ہے؟ والدین پر اللہ تعالیٰ کا حق کیوں مقدم ہے؟ مطلب اللہ تعالیٰ کا حق پہلے ہے، والدین کا بعد میں ہے، وہ پہلے ضروری ہے۔ پہلے اللہ کے حقوق ہیں کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، دنیا میں بھیجا، اللہ نے والدین کے دل میں محبت ڈالی، ہمیں ماں باپ جیسے شفیق مہربان پرورش کرنے والے دیے۔ پھر والدین کے حقوق ہیں اسی لیے کہ انہوں نے ہمیں اللہ کا فرمانبردار بندہ بنانے میں مدد کی۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اتنے رحیم کریم ہے، اللہ نے ہی ماں باپ کے دل میں رحم ڈالا، تبھی انہوں نے ہماری اچھی پرورش کی اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں جوڑا، اللہ کا اچھا بندہ بنایا۔ واحد کی جمع اور جمع کا واحد ہم نے بنانا ہے، تو جو لفظ واحد والے ہیں وہ ایک سائڈ میں لکھ لیں گے، جیسے شرط کا شرائط، فکر افکار، نقصان نقصانات، اور جو جمع ہیں حقوق حق، احسانات احسان، معمولات معمول۔ پھر ہیں آپ کے جملے، دکھ سکھ، دکھ سکھ کا مطلب ہے خوشی اور غم، ہمیں اپنے پڑوسیوں کے دکھ سکھ میں شریک ہونا چاہیے۔ ترج دینا، ماں باپ اپنا آرام ترج دیتے ہیں مگر بچوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ منصوبہ، ہماری حکومت جدید تعلیم کے منصوبے بنا رہی ہے۔ پرورش و پرداخت، بچوں کی پرورش و پرداخت ایک اہم ذمہ داری ہے۔ خوشخبری، جنت میں اللہ تعالیٰ اپنی رضا کی خوشخبری سنائیں گے۔ بیش بہا، ہمارے ملک میں معدنیات کے بیش بہا خزانے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا کچھ ورڈز لکھے ہوئے ہیں، ان کی تذکیر و تانیث بتانی ہے۔ تذکیر کا مطلب ہوتا ہے مذکر کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، اور تانیث یعنی مؤنث کے طور پر۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے آپ کا کوئی ورڈ لکھا ہوا ہے، اس کا آپ چھوٹا سا کوئی سینٹینس سوچیں اپنے دماغ میں، اس کی پیدائش ہوئی لکھا ہوتا ہے تو پھر وہ مؤنث ہے۔ اس بات کا شعور آیا، خیال آیا، تو وہ شعور کیا ہو گیا؟ مذکر۔ اس کی خاطر مؤنث۔ کسی کام کا بندوبست کا آ رہا ہے تو وہ ہو جائے گا مذکر۔ اور ہم کہتے ہیں جیسے قدم بڑھایا تو مذکر، مجھے فکر ہو رہی ہے تو مؤنث۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا آپ کا کام۔ آگے جو ہے آپ کے لاسٹ میں جو لکھے ہوئے ہیں حقوق والدین سے متعلق 5 احادیث اپنی بیاز میں لکھیے۔ یہ بہت اچھی پیاری خوشخط رائٹنگ میں ہم لکھیں گے، اچھے کلرز کے ساتھ کچھ ہم ڈھونڈیں گے، سرچ کریں گے۔ ابھی ہم نے سبق میں پڑھی ہے، اور آپ اپنے والدین کی کون کون سی خدمت کرتے ہیں، یہ تو آپ سب کا اپنا الگ الگ کام ہو جائے گا کہ کون کیا کیا خدمت کرتا ہے، کون کپڑے پریس کرتا ہے، کون جو ہے مالش کرتا ہے، پیر دباتا ہے، یا ان سے مسکرا کے بات کرتا ہے، اچھی جو ہے اچھا ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ گزارتا ہے، اور بہت سارے الگ الگ مطلب کام ہو سکتے ہیں۔ چلیں، یہ تو اب آپ کا سارا کام مکمل ہو گیا۔ اب ہم آپ کو ایک شعر سناتے ہیں باپ کے بارے میں، ماں باپ کے بارے میں، بہت اچھے شعر ہیں۔ رات سوچا ماں تیرے احسان لکھوں، رات سوچا ماں تیرے احسان لکھوں، ہو گئی صبح کیا کیا میں نادان لکھوں،
میرے الفاظ نہیں قابل تیری شان کے، میرے الفاظ نہیں قابل تیری شان کے، میں کس طرح تیری ہستی کے عنوان لکھوں۔ باپ زینہ ہے جو لے جاتا ہے اونچائی تک، باپ زینہ ہے جو لے جاتا ہے اونچائی تک، ماں دعا ہے جو سدا سایہ فگن رہتی ہے۔ اگلے ویڈیو میں ملیے گا اردو سفر پر، ہم سب ساتھ ہوں گے، ساتھ پڑھیں گے۔ Don't forget to like, share and subscribe our channel Urdu Safar.